दादी जान, आपका ये शाहमीर खान नहीं बल्कि कोई मुगल आजम है। आज फिर उन्होंने मुझे बगैर किसी वजह के इतनी जोर से डांटा और पोस्ट से बाहर निकाल दिया। हारिम ने रोते हुए अपने चेहरे पर हाथ रखकर दादी जान की गोद में अपना सर रखा। उसके चेहरे पर मासूमियत और शरारत का अजीब सा मिलाप था। दादी जान ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा दी। फिर क्या किया? फिर क्या किया उसने? मेरी बच्ची, तुझे तो मालूम है ना कि वो ज़रा सख्त मिजाज है। सख्त मिजाज? दादी जान, वो तो यूं घूरते हैं जैसे अभी आंखों ही आंखों में खाम खा ही खामोश करवा देंगे। और साथ ही मुझे बोला कि अगर आइंदा मैंने उनकी गाड़ी के पास अपने पढ़ने वाले नॉवेल्स रखे या उनकी मेज़ को हाथ लगाया तो वो मेरे तमाम पुराने नॉवेल्स उठाकर बाहर फेंक देंगे। हारिम ने हाथ नीचे निचाकर शाह मीर खान की बिल्कुल सच्ची नकल उतारी। दादी जान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट फैल गई। तकरीबन 3 माह पहले जब हारिम के वालिदैन का इंतकाल हुआ था तो दादी जान उसे अपने साथ इस बड़ी और आलीशान हवेली में ले आई थी। तब से इस हवेली का सन्नाटा बिल्कुल खामोश हो चुका था और हारिम इस घर की रौनक बन गई थी। और दादी जान, कल तो हद ही हो गई। मैं सिर्फ इनके मुतालिया वाले कमरे में ही अपनी कहानी की किताब ढूंढ रही थी कि उन्होंने कहा कि ये सब फजूल चीज़ें हैं और पढ़ाई पर ध्यान दो। भला किसी की किताबों को फजूल कहना कोई अच्छी बात है? हारिम अभी अपनी फरियादें सुनाने में मसरूफ़ ही थी कि अचानक कमरे के दरवाजे पर एक वजनी और सर्द आवाज़ उभरी। और तुम क्या करती हो हारिम? दिन भर किताबें पढ़ना और दादी के पास जाकर मेरी झूठी शिकायतें लगाना। आवाज़ सुनते ही हारिम की सांस जैसे हलक में ही अटक गया। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा। दरवाजे पर शामिर खान खड़ा था। शलवार सिलवट में मलबूस, कटन तासरात मजबूत जसा और आंखों में वही पुरानी संजीदगी। इसकी सख्त निगाहें सीधी हारम पर जमी हुई थीं। ज़रा तफसील से बताओ, और क्या क्या मुजालिम ढाता हूँ मैं तुम पर? शाहमीर ने चंद कदम आगे बढ़ाते हुए मध्यम मगर सख्त लहजे में पूछा। हारिम ने फौरन दादी जान के पीछे छुपने की कोशिश की। दादी जान, देखें ये फिर मुझे घूर रहे हैं। शाहमीर, क्यों मेरी बच्ची को तंग कर रहे हो? दादी जान ने मसनूई गुस्से से कहा। कभी प्यार से भी बात कर लिया करो इससे। दादी, प्यार इन लोगों से किया जाता है जो अक्ल से काम ले। ये मोहतरमा पोर्च में मेरी गाड़ी कांच खोल रही थी ताकि अपनी अपनी सहेली को दिखा सके कि गाड़ी के अंदर क्या होता है। शामीर ने हारिम के तरफ इशारा करते हुए कहा। हारिम ने जल्दी से अपना दिफा करते हुए कहा, मैं तो बस ये देख रही थी कि गाड़ी चलती कैसे है। इसमें इतनी बड़ी डांट की क्या बात थी? शामीर ने एक लंबी सांस खारिज की और दादी जान की तरफ देखा। दादी, इसका यही हाल रहा तो इसका इम्तिहानात का नतीजा ख़राब आएगा। मैं आज शाम को इसके लिए कुछ ख़ास मवाद लेकर आऊँगा। मुझे ये अपने कमरे में पढ़ती हुई मिलनी चाहिए। अगर ये फिर से हवेली के बाग में कहानियों की किताब पढ़ती हुई मिली तो मैं इसकी तमाम किताबें ज़ब्त कर लूँगा। ये कहकर शामीर वट से मुड़कर बाहर निकल गया। हारिम ने इसकी पुश्त को देखते हुए मुंह बनाया। दादी जान, ये शख्स कभी मुस्कुराता क्यों नहीं है? क्या इनके चेहरे पर मुस्कुराने का टैक्स लगता है? दादी जान हंस पड़ी और बोली, बेटा, वो जब से अपने वालिद के कारोबार की जिम्मेदारियां संभाल चुका है थोड़ा संजीदा हो गया है, लेकिन दिल का बुरा नहीं है। दिल का बुरा नहीं है? दादी जान, उनका दिल तो पत्थर का है। हारिम ने नाक स्केड़ कर कहा। शाम को जब सूरज हवेली के ऊंचे दरख्तों के पीछे ढल रहा था, हारिम हारिम बाग में लगे झूले पर बैठी और एक नई कहानी का मुताला कर रही थी। हवा सर्द थी और माहौल में खामोशी। वो इतनी मोह थी कि उसे शाहमीर की आमद का अंदाज़ा ही ना हुआ। अचानक उसके हाथ से किताब खींच ली गई। हारिम ने चौंक कर ऊपर देखा। शाहमीर उसके सामने खड़ा था और किताब उसके हाथ में थी। मैंने क्या कहा है हारिम? शाहमीर की आवाज़ में बला की सर्दी थी। वो बस 5 मिनट के लिए आई थी। हारिम घबरा कर खड़ी हो गई। 5 मिनट? तुम पिछले 2 घंटे से यहाँ बैठी हो।
تمہارے امتحانات میں صرف 1 مہینہ باقی ہے اور تمہاری تیاری 0 ہے۔ شاہ میر نے کتاب بند کی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا۔ میرا ناول واپس کریں۔ حارم نے آگے بڑھ کر کتاب لینے کی کوشش کی۔ ہرگز نہیں، اب یہ کتاب تمہیں امتحانات کے بعد ملے گی۔ چلو چپ چاپ اندر جاؤ اور اپنے کمرے میں بیٹھ کر پڑھائی کرو۔ آپ میرے استاد نہیں ہیں، حارم نے غصے سے کہا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں جلدی سے تیرتے ہوئے آنسو دیکھے تو اس کے تاثرات میں ایک لمحے کے لیے نرمی آئی، لیکن اس نے فوراً ہی اپنے تاثرات کو سنبھالا۔ میں تمہارا بڑا بھائی یا استاد نہیں ہوں، لیکن اس گھر کا بڑا ہونے کے ناطے تمہاری پڑھائی میری ذمہ داری ہے۔ اندر جاؤ حارم، میں دوبارہ نہیں کہوں گا۔ حارم نے پیپر پٹک کے ہوئے حویلی کی طرف دوڑ لگا دی۔ شاہ میر نے اس کے جاتے ہوئے راستے کو دیکھا اور ایک ہلکی سی آہ بھری۔ اس کے ہاتھ میں موجود ناول پر حارم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چیز پینسل کی تحریریں تھیں، جنہیں دیکھ کر اس کے سخت چہرے پر ایک بہت ہلکی نہ دکھائی دینے والی مسکراہٹ آئی، جو اگلے ہی سیکنڈ میں غائب ہو گئی۔ کچھ دیر بعد حارم اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی جب دادی جان اندر آئیں۔ کیا ہوا میری جان؟ شاہ میر نے پھر کچھ کہا۔ دادی، انہوں نے میری پسندیدہ کتاب چھین لی، وہ بہت برے ہیں، میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ حارم نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، بچی، وہ تمہارے فائدے کے لیے ہی تو کہتا ہے، تم جانتی ہو شاہ میر تمہاری کتنی پرواہ کرتا ہے۔ جب تم بیمار ہوئی تھی تو پوری رات وہ تمہارے لیے طبیب سے رابطے میں رہا تھا۔ حارم خاموش ہو گئی۔ اس کے ذہن میں وہ رات یاد آئی جب اسے شدید بخار تھا اور شاہ میر خود اس کے سر پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا، لیکن اس کا غصہ ابھی بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ پرواہ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ بندہ قید خانہ بنا دے، حارم نے جل کر کہا۔ اسی وقت حویلی کے نچلے حصے میں شاہ میر کی تیز آواز آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ فون پر کسی بات پر شدید بحث ہو رہی تھی۔ حارم نے دادی کی طرف دیکھا اور دونوں کمرے سے باہر آئیں۔ شاہ میر ہال میں کھڑا فون پر غصے سے بات کر رہا تھا۔ میں نے کہا نا، وہ معاملہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، ہم وہ زمین نہیں خریدیں گے۔ شاہ میر نے فون بند کیا اور غصے سے سامنے پڑا ہوا گلدان اٹھا کر میز پر رکھا۔ اس کا غصہ دیکھ کر حارم ڈر کر دادی کے پیچھے ہو گئی۔ شاہ میر کی نظر حارم پر پڑی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے سخت رویے سے حارم ڈر گئی ہے۔ شاہ میر نے گہرا سانس لیا اور اپنے کوٹ کے بٹن کھولے، پھر وہ حارم کی طرف بڑھا۔ حارم، اس کی آواز اس بار پہلے سے کئی زیادہ نرم تھی۔ حارم نے کوئی جواب نہ دیا اور دادی کے پیچھے ہی رہی۔ یہ تمہاری پڑھائی کے نئے کاغذات ہیں، میں نے تمہارے لیے خصوصی طور پر منگوائے ہیں۔ شاہ میر نے ایک بھاری فائل میز پر رکھی۔ اگر تمہیں کسی سوال میں مشکل ہو تو تم مجھ سے پوچھ سکتی ہو۔ حارم نے فائل کو دیکھا، پھر شاہ میر کی طرف دیکھا۔ مجھے آپ سے کچھ نہیں پوچھنا۔ شاہ میر نے ایک نظر حارم کی ضد سے بھرے چہرے پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ اگلی صبح حویلی میں ایک نیا ہنگامہ برپا ہونے والا تھا۔ حارم صبح صبح اٹھ کر باورچی خانے میں گئی اور اس نے دادی جان کے لیے چائے بنانی چاہی، لیکن اس کی نادانی کی وجہ سے چائے کی پتی پوری سلیب پر پھیل گئی۔ اسی وقت شاہ میر تیار ہو کر نیچے آیا۔ وہ سیاہ لباس میں ملبوس، انتہائی شائستہ اور روبدہ لگ رہا تھا۔ جب وہ باورچی خانے کے قریب سے گزرا تو اس نے حارم کو پریشان حال دیکھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ شاہ میر نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، میں بس چائے بنا رہی تھی۔ حارم نے گھبرا کر گرنے والی پتی کو چھپانے کی کوشش کی۔ شاہ میر پاس آیا اور اس نے حارم کے ہاتھ سے چمچ لے لیا۔ تم سے ایک کام بھی سیدھا نہیں ہوتا، پیچھے ہٹو۔ حارم چپ چاپ ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ شاہ میر نے بڑی مہارت سے برتن کو صاف کیا اور خود چائے بنانے لگا۔ حارم حیرت سے اس کے ہاتھ کی صفائی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بندہ جو دن بھر لاکھوں کے فیصلے کرتا تھا، اس وقت باورچی خانے میں کھڑا چائے بنا رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ شاہ میر نے بغیر مڑے پوچھا۔ آپ کو چائے بنانی آتی ہے؟ حارم نے معصومیت سے پوچھا۔ انسان کو اپنے کام خود کرنے آنے چاہیے، ہر وقت دوسروں پر انحصار کرنا نہیں چاہیے، شاہ میر نے پیالی میں چائے ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے ایک پیالی حارم کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، اور اب خاموشی سے جا کر ناشتہ کرو۔ حارم نے پیالی تھامی، چائے کی گرمائش اس کے ہاتھوں تک پہنچی۔ اس نے ایک گھونٹ لیا،
چائے واقعی بہترین تھی۔ کیسی ہے؟ شاہ میر نے پوچھا۔ ٹھیک ہی ہے، آپ سے بہتر تو میں بناتی، حارم نے اپنی عادت سے مجبور ہو کر نخرے سے کہا۔ شاہ میر کے لبوں کے گوشے ذرا سے اٹھے، جو کہ ایک نادر نظارہ تھا۔ اچھا، تو پھر کل سے تم ہی چائے بنانا، لیکن اگر جگہ دوبارہ گندی ہوئی تو حساب لگے گا۔ شاہ میر ناشتے کی میز کی طرف بڑھ گیا، جبکہ حارم چائے کی پیالی تھامے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچی۔ شاہ میر خان جتنا سخت نظر آتا تھا، اندر سے شاید اتنا ظالم نہیں تھا۔ ناشتے کی میز پر فضائل اور خاموشی کا راج تھا۔ حارم چپ چاپ اپنے برتن میں چمچ ہلاتی رہی، جبکہ شاہ میر اخبار کا مطالعہ کرتا رہا اور ساتھ ساتھ چائے کے گھونٹ بھر رہا تھا۔ دادی جان نے دونوں کو دیکھا اور مسکرا دیں۔ شاہ میر، آج شام کو تم وقت پر گھر آ جانا، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے، دادی جان نے سنجیدگی سے کہا۔ شاہ میر نے اخبار نیچے کیا اور دادی کی طرف دیکھا۔ جی دادی، خیر ہے؟ کوئی خاص بات؟ ہاں، تمہارے چچا کی طرف سے پیغام آیا ہے، وہ حارم کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں، دادی جان نے دھیرے سے کہا۔ یہ سنتے ہی حارم کے دل سے کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پیالی سے ٹکرایا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک دم سے سختی آ گئی۔ اس نے اپنی نظریں حارم پر جمائی، جو اب گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ چچا کو کہیں اس معاملے پر مجھ سے بات کریں، حارم ابھی چھوٹی ہے اور اس کی تعلیم باقی ہے۔ شاہ میر کی آواز بالکل سرد اور فیصلہ کن تھی۔ لیکن وہ لوگ رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں۔ دادی نے بات مکمل بھی نہ کی تھی کہ شاہ میر نے میز پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا نا دادی، اس حویلی کے فیصلے میں کرتا ہوں۔ جب تک حارم کی تعلیم مکمل نہیں ہوتی، اس کے رشتے کی بات میں کوئی بات نہیں ہوگی، اور ویسے بھی اس کی ذمہ داری میرے سر ہے۔ حارم نے حیرت سے شاہ میر کی طرف دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ شاہ میر کا یہ انداز، اس کا حارم کے لیے یوں کھڑے ہونا، اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ شاہ میر اخبار کو ایک طرف رکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ حارم، تمہاری پڑھائی کا وقت ہو گیا ہے، اپنے کمرے میں جاؤ۔ حارم نے بغیر کسی بحث کے فوراً سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں جا کر اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ شاہ میر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حویلی سے باہر نکل رہا تھا۔ حارم کے ہاتھ اپنے سینے پر جم گئے، جہاں دل کی دھڑکنیں تیز تھیں۔ یہ شاہ میر خان آخر چاہتے کیا ہیں؟ کبھی اتنے سخت ہو جاتے ہیں کہ ڈر لگتا ہے، اور کبھی یوں میری حفاظت کرتے ہیں جیسے میں ان کے لیے بہت خاص ہوں۔ دن تیزی سے گزرنے لگا۔ حارم نے تمام دن مطالعہ میں گزارا۔ شام کے وقت وہ اپنے کمرے سے باہر نکلی تو حویلی کے صحن میں خاموشی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ نچلی منزل کی طرف آئی۔ اسی وقت بڑی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ شاہ میر واپس آ چکا تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ حارم نے اوپر کی گیلری سے نیچے دیکھا۔ شاہ میر کے ساتھ اس کے چچا اور ان کے بیٹا داؤد موجود تھے۔ داؤد کا رویہ ہمیشہ سے حارم کو ناگوار گزرتا تھا۔ وہ ایک خود غرض اور مغرور قسم کا شخص تھا۔ شاہ میر نے مہمانوں کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاہ میر بھائی، ہم تو بس حارم کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں، ہمارے گھر میں وہ بہت خوش رہے گی، داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شاہ میر نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ باندھے اور داؤد کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ داؤد، حارم کوئی کھلونا نہیں ہے جو تم جب چاہو مانگنے آ جاؤ۔ وہ اس گھر کی بیٹی ہے اور اس کا مستقبل اس کی مرضی اور تعلیم سے جڑا ہے۔ لیکن چچا زاد بھائی ہونے کے ناطے میرا حق بنتا ہے، داؤد نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا۔ حق؟ شاہ میر کی آواز میں ایک دم گرج پیدا ہوئی۔ حق محبت اور عزت سے کمایا جاتا ہے داؤد، اور تم نے اب تک اپنی زندگی میں کیا ہی کیا ہے؟ حارم اس حویلی میں رہے گی، اور یہاں یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ گیلری میں کھڑی حارم کا سانس رک گیا۔ اس نے شاہ میر کے چہرے پر وہ غصہ اور تحفظ کا احساس دیکھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کا دل بار بار شاہ میر کی اس مضبوط شخصیت کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ داؤد کا چہرہ سرخ ہو گیا، لیکن وہ شاہ میر کے سامنے کچھ بولنے کی ہمت نہ کر سکا اور اپنے والد کے ساتھ چپ چاپ اٹھ کر چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی شاہ میر نے اوپر گیلری کی طرف دیکھا۔ حارم وہاں کھڑی اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تم ابھی تک جاگ رہی ہو؟
شاہمیر نے اوپر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ حارم نے دھیرے سے کہا، میں بس پانی لینے آئی تھی۔ شاہمیر نے قدم اٹھائے اور سیڑھیاں چڑھ کر اس کے پاس آیا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک میں اس حویلی میں موجود ہوں کوئی تمہاری مرضی کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا۔ شاہمیر کی ان باتوں نے حارم کے دل میں عجیب سی ہلچل مچا دی۔ اس نے شاہمیر کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اب غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی سرگوشی اور سنبھالنے کا احساس تھا۔ آپ میرے لیے اتنا کیوں کرتے ہیں؟ حارم کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ شاہمیر نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں جھکائیں، پھر حارم کو دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ تم اس گھر کی رونق ہو اور رونق کو سنبھالنا میری ذمہ داری ہے۔ اب جا کر سو جاؤ، کل تمہارا پہلا پرچہ ہے۔ شاہمیر مڑ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا اور حارم وہیں کھڑی اپنے ہاتھ کو اپنے دل پر رکھے اس کے الفاظ کو سنتی رہی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اس سخت انسان کے دل میں اس کے لیے ایک الگ ہی مقام بن چکا تھا۔ دادی جان نے صبح کی چائے کا پیالہ میز پر رکھا اور حارم کی طرف دیکھا جو چہرے پر پریشانی سے جائے اپنے قلم کو انگلیوں میں گھما رہی تھی۔ امتحان کا پہلا دن تھا اور اس کے چہرے کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا میری بچی، اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ دادی جان نے پیار سے پوچھا۔ دادی جان، مجھے لگتا ہے کہ میں سب کچھ بھول گئی ہوں۔ اگر میں ناکام ہو گئی تو وہ مغل اعظم مجھے زہر کا پیالہ پلا دیں گے، حارم نے رومانسی آواز میں کہا۔ اسی وقت شاہمیر کھانے کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے سیاہ لباس میں بالکل تیار اور باوقار لگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گھڑی تھی جسے وہ اپنی کلائی پر باندھ رہا تھا۔ کوئی کسی کو زہر کا پیالہ نہیں پلا رہا، شاہمیر نے کرسی سنبھالتے ہوئے انتہائی سنجیدہ آواز میں کہا، اور اگر تم نے پوری رات پڑھائی کی ہے تو ناکام ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حارم نے ڈرتے ڈرتے اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا پتا، پرچے میں اگر وہ سوال آ گئے جو مجھے نہیں آتے ہوئے تو؟ شاہمیر نے حارم کے سامنے سے اس کا ادھورا ناشتہ دیکھا اور ہلکا سا گھورا۔ پہلے یہ ناشتہ ختم کرو، خالی پیٹ دماغ کام نہیں کرتا، اور دوسری بات، پرچے میں وہی سوال آئیں گے جو تم نے کل رات مجھ سے پوچھے تھے۔ میں نے تمام اہم نکات تمہیں نشان زد کروا دیے تھے، لیکن شاہمیر، آپ کا غصہ یاد آتے ہی انسان سب کچھ بھول جاتا ہے، حارم نے آہستہ سے بڑبڑایا۔ شاہمیر کے لبوں پر ایک لمحے کے لیے ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اگر پرچے دیتے وقت میرا غصہ یاد آئے تو یہی سوچ لینا کہ اگر اچھے نمبر نہ آئے تو میں تمہاری تمام کہانیوں کی کتابیں ہمیشہ کے لیے جلا دوں گا۔ شاید اسی ڈر سے تم صحیح جواب لکھ کر آؤ۔ آپ بہت ظالم ہیں۔ حارم نے غصے سے روٹی کا ٹکڑا توڑا۔ گاڑی باہر کھڑی ہے، 5 منٹ میں نیچے آ جاؤ، میں خود تمہیں مرکز امتحان چھوڑنے جاؤں گا۔ شاہمیر نے چائے کا آخری گھونٹ لیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ چھوڑنے جائیں گے؟ لیکن ڈرائیور کاکا کہاں ہیں؟ حارم نے حیرت سے پوچھا۔ انہیں میں نے کسی کام سے بھیج دیا ہے۔ خاموشی سے ناشتہ ختم کرو اور باہر آؤ، شاہمیر نے بغیر مڑے کہا اور باہر نکل گیا۔ حارم نے دادی کی طرف دیکھا۔ دادی جان دیکھیے نا، یہ مجھے اور ڈرانے کے لیے ساتھ جا رہے ہیں تاکہ میں راستے میں ہی بے ہوش ہو جاؤں۔ دادی جان ہنس پڑی اور اس کے سر پر چوم کر بولی، پگلی، وہ تیرا دھیان رکھنا چاہتا ہے، جا، اب دیر ہو رہی ہے۔ گاڑی میں خاموشی کا راج تھا۔ شاہمیر مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا جبکہ حارم کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے مسلسل اپنے ہاتھ کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کی گھبراہٹ صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ شاہمیر نے ایک نظر اس کے کپ کپاتے ہاتھوں پر ڈالی۔ اس نے گاڑی کا ریڈیو آن کر دیا تاکہ خاموشی کا تناؤ کم ہو سکے، اور پھر اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی مٹھاس کی گولی نکال کر حرام کی طرف بڑھائی۔ یہ لو۔ اس کی آواز پہلے سے کافی نرم تھی۔ حارم نے حیرت سے شاہمیر اور پھر اس کے ہاتھ میں موجود ٹافی کو دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ میٹھا کھانے سے دماغ سکون میں آتا ہے، خاموشی سے اسے کھا لو اور گہرے سانس لو۔ شاہمیر نے نظریں سامنے سڑک پر جمائے رکھیں۔ حارم نے چپ چاپ ٹافی لے لی۔ اس کا دل عجیب سی رفتار سے دھڑکنے لگا۔
شامیر خان کی یہ چھوٹی چھوٹی توجہات اس کے دل میں ایک نیا احساس جگا رہی تھیں۔ وہ انسان جو پوری دنیا کے لیے ایک سخت اور بے رحم کاروباری شخص تھا، اس کے لیے اتنی باریکی سے سوچ رہا تھا۔ گاڑی عمارت کے سامنے جا رکی۔ باہر طلباء کا کافی ہجوم تھا۔ حارم نے گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو شامیر نے اسے روکا۔ حارم نے مڑ کر دیکھا۔ شامیر کی آنکھوں میں اس وقت کوئی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا اطمینان اور بھروسہ تھا۔ تم نے محنت کی ہے اور مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے۔ پرچہ آسان ہوگا، بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اور ہاں، وقت ختم ہونے سے پہلے باہر مت آنا۔ شامیر نے سنجیدگی سے کہا۔ حارم کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ پھیل گئی۔ سچ؟ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے؟ اگر نمبر برے آئے تو بھروسہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ شامیر نے جلدی سے اپنے تاثرات سخت کیے تاکہ اس کی مسکراہٹ سامنے نہ آئے۔ میں پورا زور لگاؤں گی، حارم نے خوشی سے کہا اور گاڑی سے اتر کر تیزی سے اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ شامیر نے اسے عمارت کے اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی وہ وہیں گاڑی میں بیٹھا رہا۔ اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی جو صرف اور صرف حارم کی معصومیت کے لیے محفوظ تھی۔ پرچہ ختم ہونے کے بعد حارم چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ سجائے باہر نکلی۔ اس کا پرچہ واقعی بہت بہترین ہوا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی اس نے دیکھا کہ شامیر کی سیاہ گاڑی ابھی بھی وہیں کھڑی تھی۔ وہ حیران رہ گئی۔ کیا شامیر خان پورے 3 گھنٹے سے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا؟ وہ بھاگتی ہوئی گاڑی کے پاس آئی اور جلدی سے اندر بیٹھ گئی۔ آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ آپ اپنے دفتر نہیں گئے؟ حارم نے آنکھیں پھاڑ کر پوچھا۔ شامیر نے گاڑی آگے بڑھائی۔ مجھے یہاں کچھ کام تھا اس لیے میں ٹھہر گیا۔ پرچہ کیسا ہوا؟ بہت زبردست، بالکل وہی سوال آئے تھے جو آپ نے رات کو بتائے تھے، حارم نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ مجھے لگتا ہے میں پوری جماعت میں اول آؤں گی۔ اتنا مغرور ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نتائج آنے دو پھر دیکھیں گے، شامیر نے تاثرات کو نارمل رکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے دل کو حارم کی خوشی دیکھ کر بے حد سکون ملا تھا۔ ویسے شامیر خان، اگر میں واقعی اول آ گئی تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ حارم نے شرارت سے اس کی طرف جھک کر پوچھا۔ شامیر نے ایک نظر اس کے معصوم چہرے پر ڈالی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میری وہ تمام کہانیوں کی کتابیں جو آپ نے چھین لی تھیں، وہ مجھے واپس چاہیے، اور ساتھ ہی مجھے حویلی کے باہر کلفی کھانے جانا ہے۔ شامیر نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، اگر نتیجہ اچھا آیا تو تمہاری شرطیں مان لی جائیں گی، لیکن اگر نمبر کم آئے تو پھر میری شرطیں لاگو ہوں گی۔ منظور ہے؟ حارم نے فوراً کہا۔ اگلے چند ہفتے اسی طرح گزرے۔ امتحانات ختم ہو چکے تھے اور حارم اب دن بھر حویلی میں آزاد گھومتی، دادی جان کے ساتھ وقت گزارتی اور کبھی کبھی شامیر کی گاڑی کا معائنہ کرنے کی کوشش کرتی، جس پر شامیر اسے فوراً ڈانٹ کر بھگا دیتا۔ لیکن اس ڈانٹ میں اب پہلے جیسا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک پیار بھرا تعلق قائم ہو چکا تھا۔ ایک شام شامیر معمول سے پہلے گھر آ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی اور تشویش تھی۔ وہ سیدھا دادی جان کے کمرے میں گیا۔ حارم وہ گیلری میں کھڑی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتی ہوئی دادی کے کمرے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی اور کان لگا کر سننے لگی۔ دادی، شاہ نواز صاحب کا پھر سے فون آیا تھا، شامیر کی آواز آ رہی تھی۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ دادی کی آواز میں تشویش تھی۔ وہ داؤد کے رشتے کے لیے پھر سے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہم نے حارم کا ہاتھ داؤد کو نہ دیا تو وہ خاندانی جائیداد کے اس حصے پر کیس کر دیں گے جو حارم کے والد کے نام تھا۔ شامیر نے غصے سے کہا۔ حارم کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ داؤد؟ وہ شخص جس سے اسے سخت نفرت تھی؟ شامیر، ہمیں کیا کریں گے؟ اگر معاملہ عدالت میں گیا تو حارم بہت پریشان ہو جائے گی، دادی نے فکر مندی سے کہا۔ میں حارم کو کسی کے سامنے ڈھال نہیں بننے دوں گی، دادی۔ شامیر کی آواز میں ایک فولادی سختی تھی۔ داؤد ایک نمبر کا آوارہ اور لالچی انسان ہے۔ وہ صرف جائیداد کے لیے حارم سے شادی کرنا چاہتا ہے،
میں جیتے جی ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ تو پھر اس کا کیا حل ہے؟ شاہ میر: شاہ نواز بہت چلاک انسان ہے، وہ حارم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتا ہے۔ دادی کی آواز کانپ رہی تھی۔ کمرے میں کچھ دیر کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ حارم کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا اندر موجود لوگوں کو اس کی دھڑکنیں سنائی دی۔ پھر شاہ میر کی وزنی آواز ابھری: اس کا صرف ایک ہی حل ہے دادی، تاکہ کوئی بھی حارم پر اپنا حق نہ جتائے اور نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچا سکے۔ کیا حل؟ دادی نے پوچھا۔ میں حارم سے نکاح کروں گا، شاہ میر نے بلا کسی ہچکچاہٹ کے بالکل صاف اور واضح لفظوں میں کہا۔ باہر کھڑی حارم کا سانس جیسے وہیں جم گیا، اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاہ میر خان اس سے نکاح کریں گے؟ وہ شخص جو ہر وقت اسے ڈانٹتا تھا، جو اس کا کزن تھا، جو اتنا سخت مزاج تھا، وہ اس سے شادی کی بات کر رہا تھا۔ شاہ میر، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ دادی کی آواز میں حیرت اور خوشی کا ملاپ تھا۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ لیکن حارم، کیا وہ اس کے لیے تیار ہوگی؟ وہ تو ابھی بھی بہت نادان ہے، وہ میری ذمہ داری ہے دادی، شاہ میر نے دھیرے سے کہا۔ میں اسے دنیا کی ہر آفت سے محفوظ رکھوں گا۔ وہ نادان ہے تو میں اسے سنبھال لوں گا، لیکن میں داؤد یا کسی بھی دوسرے شخص کو اس کی زندگی سے کھیلنے نہیں دوں گا۔ میں کل ہی اس معاملے کو قانونی اور شرعی طور پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ حارم مزید وہاں کھڑی نہ رہ سکی۔ وہ الٹے قدموں پیچھے ہٹی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے اندر کی کنڈی لگا لی۔ اس کا دل دھڑک دھڑک کر رہا تھا، چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور ذہن میں صرف شاہ میر کے الفاظ گونج رہے تھے۔ میں حارم سے نکاح کروں گا۔ اس نے آئینے کے سامنے جا کر اپنے آپ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ڈر بھی تھا اور ایک عجیب سی نامعلوم خوشی بھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ میر خان کے ساتھ رہتے ہوئے وہ کبھی غیر محفوظ نہیں ہو سکتی، لیکن شاہ میر کی سخت گیر شخصیت اور اس کی اپنی نادانیاں، وہ دونوں اس رشتے کو کیسے نبھائیں گے؟ اگلی صبح حویلی کا ماحول بالکل بدلا ہوا تھا۔ دادی جان بہت خوش نظر آ رہی تھی، جبکہ شاہ میر روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حارم ناشتے کی میز پر آنے سے گھبرا رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلنے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ تبھی دادی جان اس کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا تھا۔ حارم میری جان، اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ دادی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ حارم نے ڈرتے ڈرتے دادی کو دیکھا۔ دادی جان، یہ سب کیا ہے؟ دادی اس کے پاس بیٹھی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حارم، شاہ میر نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے نا، یا نہیں؟ لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ تمہارے لیے سب سے بہترین محافظ ہے۔ شاہ میر تم سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ کیا تمہیں اس فیصلے سے کوئی اعتراض ہے؟ حارم نے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دادی جان، وہ تو بہت غصے والے ہیں، وہ ہمیشہ مجھے ڈانٹتے ہیں۔ دادی ہنس پڑیں۔ وہ جتنی شدت سے ڈانٹتا ہے، اس سے کئی زیادہ شدت سے تمہاری حفاظت کرتا ہے بچی۔ اس کے دل میں تمہارے لیے جو جگہ ہے، وہ اس حویلی میں کسی کے لیے نہیں ہے۔ بس اس کا انداز تھوڑا سخت ہے، لیکن وہ تمہیں کبھی دکھ نہیں دے گا۔ حارم نے آہستہ سے اپنا سر دادی کی گود میں رکھ دیا۔ اس کا خاموش رہنا ہی اس کی رضامندی تھی۔ دوپہر کے وقت حویلی کے بڑے ہال میں صرف چند لوگ موجود تھے۔ قاضی صاحب پہنچ چکے تھے۔ حارم سرخ لباس میں ملبوس انتہائی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ وہ دادی جان کے پاس بیٹھی اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ شاہ میر سفید کرتا شلوار اور سیاہ واسکٹ میں ملبوس تھا۔ اس کا انداز روایتی مگر انتہائی رعبدار تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کی کارروائی شروع کی۔ جب قاضی صاحب نے حارم سے پوچھا، کیا آپ کو شاہ میر خان ولد سکندر خان اپنے نکاح میں منظور ہیں؟ حارم کا دل ایک لمحے کے لیے تھم گیا۔ اس نے ایک نظر شاہ میر کی طرف دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی پناہ اور تحفظ کا احساس تھا۔ منظور ہے، حارم نے مدھم آواز میں کہا۔ 3 بار یہ الفاظ ادا کرنے کے بعد کاغذات پر دستخط کیے گئے۔ شاہ میر نے
دستخط کیے اور قاضی صاحب کو مبارکباد دی۔ اب حارم باقاعدہ طور پر شاہ میر خان کی محرم اور اس کی بیوی بن چکی تھی۔ سب نے مبارکباد دی۔ دادی جان نے حارم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور شاہ میر کو اس کے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ شاہ میر حارم کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس سے گلاب کی ہلکی سی خوشبو آ رہی تھی۔ حارم کا دل اتنی تیز دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید شاہ میر بھی اس کی دھڑکنیں سن سکتا ہے۔ شاہ میر نے آہستہ سے حارم سے جھکے ہوئے چہرے کو دیکھا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹا سا ڈبہ نکالا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ شاہ میر کی گمگیر آواز حارم کے بالکل قریب ابھری۔ حارم نے ڈرتے ہوئے ڈبے کو دیکھا۔ اس میں ایک انتہائی خوبصورت اور نازک سونے کا کڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ حارم نے معصومیت سے پوچھا۔ نکاح کا تحفہ، شاہ میر نے دھیرے سے کہا۔ اس نے خود حارم کی نازک کلائی تھامی اور وہ کڑا اس کے ہاتھ میں پہنا دیا۔ شاہ میر کے لمس سے حارم کے پورے وجود میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ شکریہ شاہ میر خان صاحب، حارم نے انتہائی مدھم آواز میں کہا۔ شاہ میر کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اب سے تمہیں مجھے شاہ میر خان کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر کیا کہوں؟ مغل اعظم؟ حارم نے اپنی پرانی عادت سے مجبور ہو کر جلدی سے کہا، اور اگلے ہی سیکنڈ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے فوراً اپنے ہاتھ سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ شاہ میر نے اس کی اس نادانی پر ایک گہرا قہقہ لگایا۔ یہ حویلی میں پہلی بار تھا کہ شاہ میر خان یوں کھل کر ہنس رہا تھا۔ دادی جان اور باقی لوگ بھی یہ نظارہ دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور حارم شرم سے سرخ ہو گئی۔ نکاح کی اس محصور کن شام کے بعد حویلی کی فضاؤں میں ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا۔ حارم نے کمرے میں بستر کے کنارے بیٹھی سرخ دوپٹے کے کونے کو اپنی انگلیوں میں لپیٹ رہی تھی۔ اس کا دل مسلسل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے جو کچھ ہوا وہ اس کے لیے کسی خواب جیسا تھا، یا شاید کسی طوفان سے پہلے کا سکون۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور حارم کی جان جیسے لبوں پر آ گئی۔ شاہ میر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے اپنی ویسکٹ اتار کر ایک طرف رکھ دی تھی اور اب کرتے کی آستینوں کو اوپر فولڈ کر رہا تھا۔ اس کی نظر سیدھی بستر پر بیٹھی حارم پر پڑی، جو ڈر کے مارے بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ شاہ میر آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ حارم نے فوری اپنی آنکھیں بند کر لی۔ شاہ میر نے اس کے اس انداز کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور دھیرے سے حارم کے دوپٹے کو اس کے چہرے کے پیچھے کیا۔ اگر آنکھیں یوں ہی بند رکھو گی تو مجھے کیسے دیکھو گی؟ شاہ میر کی گمگیر اور نرم آواز حارم کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ حارم نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی۔ شاہ میر کی گہری اور سنجیدہ آنکھیں سیدھی اس کے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ شاہ میر آپ؟ حارم کی آواز حلق میں ہی اٹک گئی۔ میں نے کہا تھا نا کہ اب خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ شاہ میر نے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط اور گرم ہاتھ میں لے لیا۔ حارم، یہ نکاح صرف داؤد سے تمہیں بچانے کے لیے نہیں ہوا، بلکہ یہ میری خواہش بھی تھی۔ حارم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر شاہ میر کو دیکھا۔ اس کی خواہش؟ لیکن آپ تو مجھے ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں۔ شاہ میر نے ایک گہرا سانس لیا اور مسکرایا۔ ڈانٹنا اس لیے تھا تاکہ تم سنبھل جاؤ۔ تم بہت نادان ہو حارم، لیکن اس حویلی میں تمہاری اس معصومیت اور شرارتوں نے ہی مجھے زندگی جینا سکھایا ہے۔ تمہارے آنے سے پہلے یہ حویلی صرف ایک اینٹوں کا مکان تھی، تم نے اسے گھر بنایا ہے۔ حارم کا چہرہ فرات جذبات اور شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس نے اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ لیکن میں تو آپ کے معیار پر پوری نہیں اترتی، حارم نے مدھم آواز میں کہا۔ آپ اتنے بڑے کاروباری انسان ہیں اور میں بے بس کہانیوں کی دنیا میں رہنے والی ایک عام سی لڑکی۔ شاہ میر نے اپنے دوسرے ہاتھ سے حارم کی ٹھوڑی کو پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تم میرے لیے دنیا کی سب سے خاص لڑکی ہو۔ مجھے کاروباری دنیا کی ہوشیار عورتیں نہیں چاہیے، مجھے وہی حارم چاہیے جو میری گاڑی کی نٹ کھولتی ہے اور باغ میں بیٹھ کر کہانیوں کی کتابیں پڑھتی ہے۔
حارم بے اختیار مسکرا دی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تیرنے لگے۔ اب چلو اپنے یہ سنگھار اور بھاری کپڑے تبدیل کر لو، تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو۔ شاہ میر نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور خود اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ حارم نے جلدی سے اپنا سادہ لباس نکالا اور تبدیلی کے لیے چلی گئی۔ جب وہ باہر آئی تو شاہ میر بستر پر ڈھیر سارے کاغذات پھیلائے بیٹھا تھا اور اینک لگائے کچھ پڑھ رہا تھا۔ حارم خاموشی سے بستر کے دوسرے کونے پر جا کر بیٹھ گئی۔ شاہ میر نے اینک اتاری اور اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ اتنی دور کیوں بیٹھ گئی ہو؟ وہ میں سوچ رہی تھی کہ میں کہاں سوں گی، حارم نے معصومیت سے پوچھا۔ شاہ میر نے ایک گہرا کہکا لگایا اور اسے اپنے پاس کی جگہ پر تھپتھپایا۔ یہ بستر کافی بڑا ہے محترمہ، اور اب سے یہ کمرہ تمہارا بھی ہے۔ خاموشی سے یہاں آ کر لیٹ جاؤ۔ حارم شرماتے ہوئے آہستہ سے اس کے پاس آ کر لیٹ گئی۔ وہ چادر اپنے اوپر تان لی۔ شاہ میر نے کمرے کی روشنی مدھم کی اور خود بھی اس کے پاس لیٹ گیا۔ اس نے اپنا ایک بازو حارم کے گرد پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ حارم نے اپنا سر شاہ میر کے چوڑے سینے پر رکھ دیا، جہاں اس کے دل کی دھڑکنیں بالکل صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایک ایسا انسان جو دنیا کے لیے لوہا تھا، اس وقت حارم کے لیے موم بنا ہوا تھا۔ حارم نے آہستہ سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شاہ میر کے لمس کی گرمائش میں سو گئی۔ اگلی صبح جب حارم کی آنکھ کھلی تو سورج کی سنہری کرنیں کھڑکی کے پردوں سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ شاہ میر بستر پر موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور خود کو سنبھالا۔ جیسے ہی وہ نیچے آئی اس نے دیکھا کہ شاہ میر باورچی خانے میں کھڑا تھا اور وہ چائے بنا رہا تھا۔ حارم حیرت سے دروازے پر ہی رک گئی۔ صبح بخیر مغل اعظم کی بیوی، شاہ میر نے بغیر مڑے کہا، جیسے اسے حارم کی آمد کا پہلے سے علم ہو گیا ہو۔ آپ پھر سے چائے بنا رہے ہیں؟ حارم نے پاس آ کر پوچھا۔ آج کا دن خاص ہے، اس لیے سوچا ناشتہ میں خود بناؤں۔ شاہ میر نے ایک پیالی میں چائے انڈیلی اور حارم کی طرف بڑھائی۔ یہ لو تمہاری خاص چائے۔ حارم نے چائے کی پیالی تھامی اور ایک گھونٹ لیا تو واقعی بہت مزے کی ہے، شکریہ۔ شاہ میر نے اس کے گال پر ہلکی سی چٹکی کاٹی۔ اب جلدی سے ناشتہ کرو، آج ہمیں ایک جگہ جانا ہے۔ کہاں؟ حارم کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ خفیہ بات ہے، بعد میں معلوم ہوگا، شاہ میر نے پر اصرار انداز میں کہا۔ ادھر دوسری طرف داؤد اور اس کے والد شاہ نواز صاحب اس نکاح کی خبر سن کر غصے سے آگ بگولا ہو چکے تھے۔ ان کا بنایا ہوا تمام منصوبہ مٹی میں مل چکا تھا۔ شاہ میر نے یہ اچھا نہیں کیا، داؤد نے اپنے کمرے میں چیزیں پھینکتے ہوئے کہا۔ اس نے حارم سے نکاح کر کے تمام جائیداد اپنے نام کر لی۔ میں اسے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ صبر کرو داؤد، شاہ نواز نے کٹھن لہجے میں کہا۔ شاہ میر نے حارم سے نکاح تو کر لیا ہے، لیکن حارم ابھی بھی نادان ہے۔ ہم اس نادانی کا فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم شاہ میر اور حارم کے درمیان ایسی غلط فہمی پیدا کریں گے کہ وہ خود حارم کو چھوڑ دے گا۔ داؤد کے چہرے پر ایک خبیث مسکراہٹ آ گئی۔ آپ کا کیا منصوبہ ہے ابو؟ بس دیکھتے جاؤ، میں جلدی ہی حویلی میں ایک ایسا کھیل کھیلوں گا کہ شاہ میر خان کا غرور خاک میں مل جائے گا۔ شاہ نواز نے مکر سے کہا۔ سپہر کے وقت شاہ میر حارم کو لے کر شہر کے سب سے بڑے اور عالی شان کتابوں کے مرکز پر پہنچا۔ جب گاڑی رکی اور حارم نے باہر دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ یہ شہر سب سے بڑا ناولز اور کہانیوں کا گودام تھا۔ شاہ میر خان، یہ لو، یہ ہم کہاں آئے ہیں؟ حارم نے خوشی سے چہکتے ہوئے پوچھا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تمہیں کہانیوں کی کتابیں چاہیے، شاہ میر نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ آج تم جو چاہو جتنا چاہو خرید سکتی ہو، یہ میرا تمہارے لیے انعام ہے۔ حارم نے بغیر کچھ سوچے شاہ میر کے گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں۔ آج دنیا کی بہترین شور ہے۔ شاہ میر ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گیا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے حارم کو اپنے ساتھ لپیٹ لیا۔ اور تم دنیا کی سب سے نادان بیوی ہو۔ اب چلو اندر چلو۔ حارم کتابوں کی دکان میں یوں بھیگ رہی تھی جیسے کوئی بچہ کھلونوں کی دکان میں چلا گیا ہو۔
وہ ایک کتاب کو اٹھاتی، اس کا احاطہ دیکھتی اور خوشی سے شاہ میر کو دکھاتی۔ شاہ میر خاموشی سے اس کے پیچھے چل رہا تھا اور اس کے چہرے پر خوشی کو دیکھ کر اپنے تمام کاروباری تناؤ کو بھول رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں انہوں نے کتابوں کا بھاری ڈھیر جمع کر لیا۔ جب وہ واپس گاڑی کی طرف آ رہے تھے تو حارم کے ہاتھ میں کلفی بھی تھی۔ وہ مزے سے کلفی کھا رہی تھی اور اس کے ہونٹوں کے ارد گرد ہلکی سی بالائی لگ گئی تھی۔ شاہ میر نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر اس پر ڈالی اور گاڑی ایک طرف روک دی۔ کیا ہوا؟ گاڑی کیوں روک دی؟ حارم نے پوچھا۔ شاہ میر اس کی طرف جھکا اور اپنی انگلی سے اس کے ہونٹوں کے پاس لگی بالائی کو صاف کیا، پھر اس نے وہ انگلی اپنے منہ میں رکھ لی۔ حارم کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا کہ وہ بھی بے ہوش ہو جائے گی۔ تم چہرے پر اتنی بالائی لگا کر گھومو گی تو دنیا سمجھے گی کہ میں کسی بچی سے نکاح کر لیا ہے۔ شاہ میر نے اس کے کان کے قریب جا کر دھیمی آواز میں کہا، آپ بہت بے باک ہو گئے ہیں۔ حارم نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ شاہ میر کھل کھلا کر ہنس پڑا اور گاڑی دوبارہ آگے بڑھا دی۔ جب وہ حویلی واپس پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ حویلی کا ماحول حسب معمول خاموش تھا، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئے انہوں نے دیکھا کہ حال میں شاہ نواز اور داؤد بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ ایک پولیس آفیسر بھی موجود تھا۔ دادی جان پریشان حال صوفے پر بیٹھی تھی۔ شاہ میر نے اپنے تاثرات فوری طور پر سخت کیے اور حارم کو اپنے پیچھے کر لیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ شاہ میر نے سرد آواز میں پوچھا۔ شاہ نواز صاحب اپنے مقام سے اٹھے۔ شاہ میر، ڈرامہ ہم نہیں تم کر رہے ہو۔ ہم یہاں اس نادان لڑکی حارم کو تمہارے ظلم سے بچانے آئے ہیں۔ شاہ میر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اپنی زبان کو لگام دیں شاہ نواز صاحب، حارم میری بیوی ہے اور اس حویلی میں اس پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا۔ اسی وقت داؤد آگے بڑھا۔ پولیس آفیسر صاحب دیکھ لیں شاہ میر کس طرح دباؤ ڈال رہا ہے۔ حارم کی عمر ابھی کم ہے اور اس نے حارم کے والد کی جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے اس سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ حارم کو بلیک میل کیا گیا ہے۔ افسر نے شاہ میر کی طرف دیکھا۔ مسٹر شاہ میر، ہمیں ایک شکایت موصول ہوئی ہے۔ کیا آپ نے اس لڑکی سے اس کی مرضی کے بغیر نکاح کیا ہے اور جائیداد کے لالچ میں نکاح کیا ہے؟ ہمیں لڑکی کا بیان درکار ہے۔ شاہ میر کا چہرہ غصے سے تھمتھما رہا تھا، لیکن اس نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ اس نے اپنے پیچھے کھڑی حارم کی طرف دیکھا۔ حارم کا جسم خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ داؤد اور اس کے والد کی اس چال کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ شاہ میر نے حارم کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے برابر کھڑا کیا۔ حارم، افسر صاحب کو سچ بتاؤ، کیا میں تم پر کوئی زبردستی کی ہے؟ شاہ میر کی آواز میں ایک عجیب سا ڈر تھا، نہ جانے کیوں۔ اس کے دل میں ایک لمحے کے لیے خوف آیا کہ کہیں حارم ڈر کر کچھ غلط نہ کہہ دے۔ حارم نے شاہ میر کے چہرے کو دیکھا۔ اس نے اس انسان کو دیکھا جس نے اس کے بخار میں راتیں جاگ کر گزاری، جس نے اس کے لیے پرچے کی تیاری کروائی، وہ اس کے لیے چائے بناتا تھا اور جو اسے دنیا کی ہر آفت سے بچانے کے لیے ڈھال بن کر کھڑا رہتا تھا۔ حارم نے ایک لمبا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں سے خوف غائب ہو گیا اور ان کی جگہ ایک عجیب سا اعتماد آ گیا۔ وہ قدم بڑھا کر پولیس آفیسر کے سامنے آئی۔ افسر صاحب، یہ سب جھوٹ ہے، حارم نے صاف اور اونچی آواز میں کہا۔ شاہ نواز اور داؤد کے چہروں کی رنگت اڑ گئی۔ یہ لوگ صرف میری خاندانی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، حارم نے داؤد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ شاہ میر خان نے مجھ پر کوئی زبردستی نہیں کیا، وہ میرے شوہر ہیں اور میں اپنی پوری مرضی اور خوشی سے ان کے ساتھ نکاح میں آئی ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ میری عزت اور حفاظت کی ہے۔ اگر اس گھر میں کوئی ظالم ہے تو یہ دونوں ہیں۔ حال میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ شاہ میر نے حیرت اور فخر سے حارم کی طرف دیکھا۔ اس کی معصوم سی بیوی آج اس کے لیے اتنی مضبوطی سے کھڑی تھی۔ پولیس آفیسر نے شاہ نواز صاحب کی طرف گھورا۔ آپ لوگ ایک شادی شدہ جوڑے کو بلا وجہ ہراساں کر رہے ہیں اور پولیس کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اگر آئندہ آپ نے ایسی کوئی جھوٹی شکایت کی تو میں آپ دونوں کو حوالات میں بند کر دوں گا۔ افسر نے شاہ میر سے معذرت کی اور وہاں سے چلا گیا۔ داؤد اور شاہ نواز صاحب کا چہرہ ذلت سے فک ہو چکا تھا۔ شاہ میر نے آگے بڑھ کر داؤد کا گریبان پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں بلا کی سردی اور غصہ تھا۔ میں نے تمہیں پہلے بھی خبردار کیا تھا داؤد، شاہ میر نے چباتے ہوئے الفاظ میں کہا۔
اگر آئندہ تم نے حارم کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کی تو میں تمہیں اس دنیا سے مٹا دوں گا، اب چپ چاپ میرے گھر سے دفع ہو جاؤ۔ شاہ میر نے اسے جھٹکا دے کر باہر کی طرف پھینک دیا۔ شاہ نواز اور داؤد ذلیل و خوار ہو کر حویلی سے بھاگ گئے۔ دادی جان نے راحت کا سانس لیا اور حارم کو گلے سے لگا لیا۔ میری بہادر بچی، آج تو نے شاہ میر کے وقار کو بچا لیا۔ شاہ میر نے خاموشی سے حارم کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں حارم کے لیے محبت کا جذبہ اور بھی گہرا ہو چکا تھا۔ جب وہ دونوں اپنے کمرے میں واپس آئے تو شاہ میر نے اندر سے دروازہ بند کیا۔ حارم بستر کے پاس کھڑی تھی، اس کا دل ابھی بھی تیز دھڑک رہا تھا۔ شاہ میر بغیر کچھ کہے اس کے پاس آیا اور اسے اپنی آغوش میں بیچ لیا۔ اس نے حارم کو اتنی شدت سے اپنے ساتھ لگایا کہ حارم کو اس کی سانسوں کی گرمائش اپنے چہرے پر محسوس ہونے لگی۔ شکریہ حارم، شاہ میر کی آواز میں ایک عجیب سا تاثر تھا۔ آج تم نے جس طرح میرا ساتھ دیا اس نے مجھے ہمیشہ کے لیے تمہارا غلام بنا دیا ہے۔ حارم نے شاہ میر کے سینے پر اپنا سر رکھا۔ آپ نے ہمیشہ میری حفاظت کی ہے شاہ میر خان، میں آپ کو کبھی تنہا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ شاہ میر نے اس کے چہرے کو اوپر اٹھایا اور اس کی پیشانی پر ایک طویل اور پیار بھرا بوسہ دیا۔ اب سے کوئی تمہاری اور میری جگہ کے درمیان نہیں آ سکتا۔ شاہ میر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم میری زندگی ہو حارم، اور یہ مغل اعظم اپنی ملکہ کی ہر خواہش پورے کرے گا۔ حارم مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھ شاہ میر کے گرد لپیٹ لیے۔ حویلی کی تاریخ اور ماضی کے تمام خوف اب ختم ہو چکے تھے۔ حارم اور شاہ میر خان کی یہ کہانی اب محبت، اعتماد اور ایک دوسرے کے تحفظ کے لیے اور نئے خوبصورت رنگوں سے سج چکی تھی۔